سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج انشاءاللہ سورہ حجرات کی 3 آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور 5، یہ ٹوٹل 3 آیات ہیں۔ ان 3 آیات کی تفسیر آپ حضرات سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ اور تفسیری ترجمہ ہوگا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کی تلاوت تھی۔ اب لفظی ترجمہ سماعت کریں۔ آیت کریمہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے، ان، بے شک، الذین، جو، یغضون، پست رکھتے ہیں، پست رکھتے یعنی چھوٹی آواز، دھیمی آواز، اصواتہم، اپنی آوازوں کو، اندہ، پاس، رسول اللہ، اللہ کے رسول کے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جن، امتحنا، چن لیا، انتخاب کر لیا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ یہ لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو آپ کہتے ہیں ایگزام میں امتحان ہو رہے ہیں، یہ وہی والا لفظ ہے، لیکن یہاں معنی اس کا ہے انتخاب کرنا، چن لینا۔ اللہ، اللہ، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش، واو کا معنی اور ہے، اجر عظیم، بڑا ثواب ہے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ اب تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور اسکرین پر لکھا ہوا موجود ہے۔ بے شک جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے پاس پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے اللہ تعالی نے چن لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے اپنے بندوں کو بارگاہ رسالت کے آداب کے حوالے سے ایک عظیم پیغام دیا۔ پہلی آیت میں بھی آداب کے حوالے سے تھا، دوسری میں بھی یہی ہے، اور تیسری آیت میں بھی ہے، لیکن ہر ایک کا اسلوب الگ ہے، علیحدہ علیحدہ ادب کا انداز ہے۔ اس مقام پر خالق کائنات نے اس بات کو واضح کیا کہ جو بارگاہ رسالت کا ادب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر ایک انعام نہیں کرتا، بلکہ 3 احسان فرماتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ بارگاہ رسالت کا ادب کرے۔ اب وہ 3 کیا؟ آیت کریمہ کے وہ الفاظ دیکھیں آپ اسکرین پر۔ پہلا احسان خالق کائنات نے جو فرمایا، قلوبہم للتقوی، جو بارگاہ رسالت کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ یعنی
अल्लाह ताला उन्हें दिलों का तकवा अता फरमाता है। यहां कुछ बातें मैं वादे करना चाह रहा हूं। ये हमारे बॉडी है, सर से लेकर पांव तक, पूरे जिस्म में एक ऐसा हिस्सा है जिसको इस्लाम ने करार दिया कि ये किंग है। और वो कौन सा हिस्सा है? वो कल्ब है, हार्ट। आप सूफिया किराम की किताबें पढ़ें, कीमिया सादत, मिनहाजुल आबिदीन, मुकाशफतुल कुलूब, एहयाए उलूम, बड़ी अजीम किताब है। वक्त हो तो जरूर इसकी स्टडी करें। इन किताबों के पढ़ने के बाद आखिरत याद आती है। और इन किताबों में इतनी बरकत है कि जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो दिल होता है हम इबादत करते रहें। और इबादत के अंदर ये समझे कि रूहानियत और लज्जत भी हासिल होती है। इन किताबों की आप स्टडी करें। इमाम गज़ाली इसके राइटर हैं। इमाम गज़ाली इस बात को लिखते हैं कि ये पूरा जो जिस्म है ना, पूरे जिस्म के अंदर जो हमारा दिल है ये बादशाह है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे जिस्म में सबसे बड़ा मकाम किसका है? दिल का है। आंखें भी तो हैं, आंख भी है, जबान भी है, मुंह भी है, पाँव भी है, और भी हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, लेकिन कल्ब को मकाम बादशाह का मिला है। बुखारी शरीफ की हदीस वारका है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे जिस्म के अंदर खून का एक लोथरा है, अगर वो दुरुस्त रहता है तो सारा जिस्म दुरुस्त रहता है, और अगर वो खराब हो जाए ना तो तुम्हारा सारा जिस्म खराब हो जाएगा। फिर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, पता है वो कौन सा हिस्सा है तुम्हारे जिस्म के अंदर कि जिसका ये मकाम है, वो सही तो सब सही, और वो टेढ़ा हो गया तो सब ही टेढ़े हो गए। नबी ने फरमाया, अला वही अल कल्बो, खबरदार वो तुम्हारा दिल है। तो एक जिस्म का तकवा होता है और एक बादशाह का तकवा है, दिल का तकवा। बारगाह रिसालत का जब आप अदब करते हैं, अल्लाह फ़कत जिस्म का तकवा नहीं देता बल्कि दिल का तकवा दे देता है। यह है पहला पैगाम बारगाह रिसालत के अदब का, कुलूबहुम लित्तक़वा। ये पहली फजीलत और पहला रब का एहसान उन लोगों के लिए जो बारगाह रिसालत का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, और उस बारगाह में जब अल्फाज का चुनाव करते हैं बड़ा सोच समझ कर करते हैं, और देखते हैं कि कोई ऐसा लफ्ज़ ना हो जो बारगाह रिसालत के मुनासिब नहीं, बल्कि तलाश करते हैं ऐसे प्यारे अल्फाज बारगाह रिसालत में निकाले जाएं कि जो बारगाह रिसालत के मुनासिब भी हैं और उसके अंदर अदब और एहतराम भी है। मैं इसकी एक और मिसाल पेश करता हूं, फिर आगे बढ़ते हम। यहूदी जो है ना, यहूदी ये अपनी ज़बान में, इनकी अपनी ज़बान थी, उस ज़बान में राइना, राई कहते चरवाए को, ना माने हमारी तरफ, ये इसका माना है। अब अरबी में राइना का माना क्या है? अरबी में राइना का माना है आप हमारी रियायत कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं और आपकी गुफ्तगू बड़ी बर्क रफ्तारी से है, आप जल्दी जल्दी गुफ्तगू कर रहे हैं, सामने वाला आपको कहता है यार जरा ठहर ठहर कर करो ना, इतनी जल्दी बोलते हो समझ नहीं आती, आप इतनी जल्दी कर रहे हैं। या फिर कोई और वजह होती है, एक मिसाल मैंने पेश की है, तो सामने वाला कहता है राइना, इसका मतलब क्या? जनाब मैं आपके सामने हूं, आप मेरी रियायत कीजिए। यानी या तो इस बात को फिर से दोहरा दीजिए, या फिर आपका जो अंदाज़ गुफ्तगू सहल कर दीजिए, या फिर आपका जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो थोड़ा धीमे धीमे, स्लो स्लो, जल्दी जल्दी अल्फाज आप अदा ना करें। ये सारे मकासद के लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है राइना। लेकिन यहूदियों की ज़बान में क्या इस्तेमाल होता है? यहूदियों की ज़बान में होता है राइना का मतलब हमारा चरवाहा। अब देखिए ज़बान अलग है, मतलब अलग हो गया। अब आप अरबी में अगर इस्तेमाल करें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो आप मुझे अरबी में कहें कि जनाब राइना,
ہماری رعایت کیجئے. آپ ذرا اسپیڈ میں کہہ رہے ہیں یا الفاظ مشکل استعمال ہو رہے ہیں, ہماری رعایت کیجئے. اس میں کیا خرابی ہے؟ بات بالکل ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے جب میں آپ سے کلام کرتا ہوں تو کلام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو گفتگو سمجھاؤں. اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ نے یہ کہنا ہے, ٹھیک ہے, ابھی نہ کہیں گے, بعد میں کہیں گے کہ جناب ذرا انداز گفتگو آسان کر دیں, الفاظ بڑے مشکل استعمال ہو رہے ہیں, یا بڑی اسپیڈ میں برفتاری کے ساتھ کلمات استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی خامی نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن یہودیوں کی زبان میں کیا تھا؟ ہمارا چروا, معنی چینج ہو جاتا ہے. اب بارگاہ رسالت میں صحابہ عرض کرتے ہیں رائنا, یا رسول اللہ آپ نے جو ارشاد فرمایا پھر سے دہرا دیجئے, ہماری رعایت کیجئے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور بظاہر بے ادبی کا, توجہ رکھیے گا, بظاہر بے ادبی کا اس میں کوئی عنصر بھی نہیں ہے, کیونکہ عربی کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے, اور عربی میں کہا جاتا ہے بالکل صحیح کلمات ہے. لیکن جب صحابہ کرام نے یہ کلمات استعمال کیے, نہ ان کا ارادہ کوئی بے ادبی کا ہے, نہ اس زبان میں کوئی بے ادبی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھے گا. اب یہودی جب یہ لفظ سنتے نا خوش ہوتے تھے. اب یہودی بھی کہنے لگے یا محمد رائنا معاذ اللہ, لیکن وہ معنی چینج لے رہے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ لینا چاہتے ہیں اے ہمارے چروائے, معنی چینج کر رہا ہے. لوگ یہ یہودی الفاظ استعمال کرتے اور ایک دوسرے کے سامنے ہنستے. میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں عربی زبان میں اس کا معنی کوئی خراب نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, رائٹ ہے. لیکن دوسری زبان میں کیا آ گیا؟ معنی خراب آ گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیت کریمہ آ گئی. رب نے فرمایا میرے حبیب کو رائنا مت کہو, انظرنا کہو, یعنی ہماری رعایت کرو. یہ لفظ نہیں ہے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دو, یا رسول اللہ انظر حالنا, یہ ہم پڑھتے ہیں نا, یہ وہی الفاظ ہے, وہاں سے اخذ کیے گئے. چلیں اب جو بارگاہ رسالت کا ادب کرتا ہے اس پر رب کا پہلا احسان کیا ہے؟ قلوبہم للتقوی, اللہ اسے دلوں کا تقوی دیتا ہے, فقط باڈی جسم کا نہیں, ہاتھ پاؤں کا نہیں, دلوں کا تقوی دیتا ہے, جو تقوی میں بھی اعلیٰ مقام ہے. دوسری فضیلت کیا سنیے گا, دوسری یہ ہے لہم مغفرہ. جو بارگاہ رسالت کا ادب کرے گا نا رب اس سے پیار کرتا ہے, مغفرت کر دے گا, لہم مغفرہ. اور تیسری فضیلت سنیے جو اس آیت میں ہے, آیت نمبر 3 کے اندر سورہ حجرات کی, اجر عظیم, اسے اجر ملے گا. اجر تو ریٹرن ہوتا ہے نا, ایک ریٹرن, اجر ملے گا. فقط اجر نہیں ملے گا, عظیم, بڑا اجر ملے گا. لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس پہ ذرا توجہ رکھیں. یہ جو دنیا ہے, دنیا کا ساز و سامان ختم ہی نہیں ہوتا. آپ مثال کے طور پر ایک مسجد میں جائیں, بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے, آپ کے ذہنوں میں آئے گا یار اس سے خوبصورت کون سی مسجد ہوگی, لیکن کہیں اور چلا جائے تو پھر آپ دیکھیں ارے یہ تو اس سے بھی خوبصورت ہے. دیکھیں ساز و سامان ختم نہیں ہو رہا. اگر آپ سرچنگ کریں دنیا کی اشیاء پر, چیزوں پر, ہم نے 50 چیزیں دیکھ لیں, اب آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے میں نے سب دیکھ لیا. ابھی سرچنگ کریں اور چیزیں نکلے گی, ختم ہی نہیں ہوتا ساز و سامان, ڈھیر سارا ہے. اب یہ سارے ساز و سامان کو قرآن اٹھائیے, رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل. اے حبیب آپ فرما دے یہ جو ساز و سامان دنیا کا دیکھتے ہو نا یہ تھوڑا ہے, قلیل کا. یہ اللہ اپنی بارگاہ کی بات کر رہا ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ ساز و سامان کتنے, آپ کہیں گے ڈھیر سارا ہے. آپ تو یہ کہیں گے کیونکہ آپ کی جو نگاہ ہے, آپ کی جو سوچ ہے وہ بڑی محدود ہے. رب کا علم اور اس کی جو جود و سخا ہے وہ لامتناہی ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ دنیا کا ساز و سامان ہماری نگاہوں میں ڈھیر سارا ہے, اللہ کی بارگاہ میں قلیل, تھوڑا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں رب جس اجر کو عظیم کہے بہت بڑا, وہ بہت بڑا ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے وہم و گمان میں آئے.
بلکہ وہ اتنا بڑا ہوگا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا. اور یہ فضیلت کسے حاصل ہوگی؟ جو بارگاہ رسالت کا ادب کرتا ہے. یہاں میں آپ کو, مجھے یہ کلمات بڑے پیارے لگے, میں کلمات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بڑے عظیم مفسر ہیں علامہ سید محمود آلوسی, ان کا مدارک الانوار بغداد معلی میں ہے, آدری کا شرط بھی مجھے حاصل ہوا ہے. علامہ سید محمود آلوسی قرآن کی بڑی عظیم تفسیر لکھی. تفسیر کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں, لکھا ہوا ہے روح المعانی, یہ عربی زبان میں تفسیر ہے. اس کی جلد نمبر 13, والیوم نمبر 13 ہے اور پیج نمبر ہے 219. انہوں نے اس مقام پر جو عبارت لکھی ہے عربی میں, اجر عظیم پر کلام کرتے ہوئے کہ عظیم, رب اس سے بڑا اجر کہہ رہا ہے, کتنا بڑا ہوگا. میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ الفاظ بڑے پیارے لگے, میں نے اسے نوٹ کر لیے, عربی کے الفاظ یہ اخذ کر لیے, آپ کے سامنے پیش کرتا. فرمایا اجر عظیم, کیا تصور کرو گے جناب, اجر عظیم ہے کیا؟ اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, ساری کائنات کا خالق کہہ رہا ہے. تو وہ کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں لا عین رأت, اجر عظیم ایسا ہوگا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا ہی نہیں ہوگا. ولا خطر علی قلب بشر, فرمایا کبھی تم نے سوچا ہی نہیں ہوگا ایسا اجر تمہیں رب دے گا. یہ الفاظ مجھے بڑے پیارے لگے, اس سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تاکہ اجر عظیم کا فلسفہ سمجھ میں آئے کہ رب اجر عظیم کہہ رہا ہے, میں اور آپ نہیں کہہ رہے, ہماری کیا حیثیت ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جو آیت نمبر 3 ہے سورہ حجرات کی, اس کا شان نزول کیا ہے یہ میں نے پیش نہیں کیا, اس کو میں نے بعد میں رکھا, اس کی وجہ تھی. شان نزول کیا ہے؟ اب شان نزول کی طرف آئے. علامہ سید محمود آلوسی اور دیگر مفسرین نے اس آیت کریمہ میں لکھا کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو, پست کرو نبی کی بارگاہ میں, تو دو صحابی, ایک حضرت سیدنا صدیق ابو بکر, دوسرے حضرت سیدنا عمر فاروق, یہ ویسے بھی بارگاہ رسالت میں انداز اختیار کرتے بڑا دھیما تھا, لیکن انہوں نے اور اپنی آواز کو پست کر دیا بہت دھیرے دھیرے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا درس میں کہ حضرت عمر کی تو یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جب بارگاہ رسالت میں کلام کرتے تو میرے مصطفیٰ فرماتے عمر کیا کہہ رہے ہو, آواز تو تھوڑا بلند کرو. اتنا دھیما انداز سیدنا صدیق ابو بکر کا, حضرت عمر فاروق کا بارگاہ رسالت میں. جب یہ انداز انہوں نے اختیار کیا نا, رب کو یہ انداز پسند آ گیا. میرے پیارے کے پیارے بارگاہ رسالت میں کیسا ادب کرتے ہیں, سبحان اللہ. رب نے ایک اور آیت نازل فرما دی, اور وہ آیت یہی ہے جس کی تفسیر ابھی میں پیش کر رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا, اس آیت کریمہ میں جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے, یہ آیت سیدنا صدیق ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے نازل ہوئی, لیکن ظاہر بات ہے قرآن کا پیغام قیامت تک ہے, تو سب کو یہ فضیلت ملے گی جو بارگاہ رسالت کا ادب کرتا ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جو بھی قیامت تک بارگاہ رسالت کا ادب کرے گا اسے یہ فضیلت ملے گی, تو جن کے لیے آیات نازل ہوئی کیا ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر آپ 3 چیزوں کی طرف پیچھے کی طرف آئیں, عبارت آیت کریمہ کے الفاظ کی طرف. قلوبہم للتقوی, پھر مجھے کہنے دیجئے اے ابو بکر اور اے عمر, آپ کا مقام یہ کہ رب نے آپ کو دلوں کا تقوی دے دیا. لہم مغفرہ, اے شیخین کریمین, آپ کا مقام یہ ہے رب نے آپ کو بخش دیا. اچھا, پھر تیسرا کیا ہے؟ اجر عظیم, اے شیخین کریمین, آپ کا رب کی بارگاہ میں اتنا عظیم مقام ہے, رب آپ کو فقط اجر نہیں دے رہا, اجر عظیم دے رہا ہے. اب الحمدللہ یہ ہمارے شیخین کریمین سیدنا صدیق ابو بکر
اور حضرت عمر ہے. اللہ ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے. اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں, آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ آیت نمبر 4 ہے. آیت نمبر 5 ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم. اب یہ جو آیت نمبر 4 اور 5 ہے, اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, پھر مزید آگے بات کریں گے. اِنَّا بے شک الذین جو ینادونک پکارتے ہیں آپ کو, آپ سے مراد میرے نبی, پکارتے ہیں آپ کو, من سے, ورائی باہر, حجرات حجروں کے, اکثرہم ان میں اکثر, لا یعقلون عقل نہیں رکھتے. واو اور لو اگر, انہم بے شک وہ, صبرو صبر کرتے, حتی یہاں تک کہ, تخرجا آپ نکلتے, الیہم ان کی طرف, لکانا تو ہوتا, خیرن بہتر, لہم ان کے لیے, واو مانے اور ہے, اللہ اللہ, غفورن بخشنے والا, رحیم مہربان ہے. اب تفسیری ترجمہ آیت نمبر 4 اور 5 کا. بے شک جو آپ کو, آپ سے مراد نبی کی ذات ہے, بے شک جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے, اور اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا شان نزول کیا ہے. پہلے ہم شان نزول کی طرف آتے ہیں, پھر مزید باتیں میں پیش کرتا ہوں. ایک قبیلہ ہے, اس کا نام آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں, بنی تمیم. اس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. دوپہر کا وقت تھا, اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جو حجر مبارکہ ہے وہاں یہ آ گئے. آنے کے بعد انہوں نے الفاظ کہے, الفاظ سنیے گا, عربی کے الفاظ سنا رہا. اخرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی باہر سے کہنے لگے اے محمد باہر آئیے. تھے یہ کافر, مسلمان نہیں تھے, اور قبیلہ تھا بنی تمیم, اور تعداد تھی تقریباً 70-80 افراد کی. یہ سارے کے سارے آئے تھے بارگاہ رسالت میں, اور اس انداز میں کہتے یا محمد اخرج علینا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب باہر تشریف لائیں. جب یہ انداز انہوں نے اختیار کیا, رب کو یہ انداز پسند نہیں آیا, تو اس کے اگینسٹ میں, مخالفت میں رب نے آیت نمبر 4 اور 5 کو نازل فرمایا. لیکن ہوا کیا, سنیے گا, ہوا یہ کہ اب اللہ کے حبیب باہر تشریف لائے. جب باہر آمد آپ کی ہوئی تو پہلے تو وہ تھوڑی شیخیاں مار رہے تھے, یعنی برائی والی باتیں کرنے لگے, اشعار پیش کرنے لگے. نبی نے حضرت حسان کو بلایا, فرمایا اشعار پیش کرو. حضرت ثابت بن قیس کو بلایا, ان کے سامنے اشعار پیش کرو. الحمدللہ اس کا رزلٹ کیا آیا پتہ آپ کو؟ اس کا رزلٹ اور نتیجہ نکلا کہ پورے قبیلے, یہ جتنے افراد آئے تھے, سب نے بارگاہ رسالت میں معافی چاہی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں. سارے مسلمان ہو گئے. اب بہرحال یہ جو معاملہ تھا ان کا کہ حجروں کے باہر سے پکار رہے تھے, رب کو پسند نہیں آیا. اس لیے کہ بارگاہ رسالت کا ادب یہ ہے, اگر تم نبی سے ملنے بھی جاؤ گے تو پکار نہیں سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, یا تو آپ باہر سے پکاریں گے, ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا, آپ دروازے کو دستک دیں گے, یہ دوسرا طریقہ. اب جدید دور آ گیا, آپ کیا بجاتے ہیں,
بیل بجا دیتے. لیکن آج کے دور کے اعتبار سے بتا رہا ہوں, بارگاہ رسالت کا ادب یہ کہ جب نبی سے ملنے جاؤ گے نا, نہ باہر سے آواز دے سکتے ہو, نہ دروازے کو دستک کر سکتے ہو, اور نہ ہی آج کے دور کے اعتبار سے, اس زمانے میں تو بیل نہیں تھی, میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بیل بھی نہیں بجا سکتے. بلکہ کیا کریں بھائی, کام ہے ہمیں نبی سے ملنا ہے, کیا کریں؟ نہیں جناب, کچھ بھی نہیں کر سکتے, باہر کھڑے رہو, انتظار کرتے رہو. جب نبی خود نکلے نا پھر اپنا دکھرا پیش کرنا. جب تک نبی خود نہ نکلے تم باہر یہ کہنا کہ آپ باہر آئے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ رب سکھلا رہا ہے, یہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے. اور اس طریقے سے انداز نکالنا کہ دستک دینا, بیل بجا دینا, آواز دینا, یہ اچھا نہیں ہے, غلط ہے. یہ رب نے وعدے کر دیا. یہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, آپ کو کام ہے, نبی 2 گھنٹے تک اگر باہر نہ نکلے نا, آپ 2 گھنٹے تک انتظار کرتے رہیں. یہ قرآن کے اندر سکھایا جا رہا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے بارگاہ رسالت کے کیسے کیسے آداب سکھا رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ بھی سنیے گا. وہ عالم جو سنی صحیح العقیدہ ہے, یہ پہلی شرط ہے. دوسرا کیا ہے, با عمل ہے. اگر یہ دونوں شرطیں اس کے اندر پائی جاتی, ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو پھر میری یہ بات نہیں ہے. اگر یہ دونوں شرطیں پائے جائیں تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس دربار کا بھی ادب کریں. اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا کہ اگر آپ عالم کے گھر پر جائیں اور آپ کو کوئی کام ہے اور وہ عالم سنی صحیح العقیدہ ہے اور با عمل ہے, تو آپ اس کے دروازے کو دستک بھی نہیں دے سکتے, بیل بھی نہیں بجا سکتے. ہے آپ کا کام, آپ باہر کھڑے رہیں گے اور انتظار کرتے رہیں گے. یہ ادب ہے دربار عالم. کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہے. علامہ سید محمود آلوسی نے روح المعانی کے اندر لکھا, وہی حوالہ جو میں نے پہلے پیش کیا تھا اسی جگہ پر ہے. اب سنیے گا کیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بڑے جلیل کے صحابی ہیں, آپ نے کئی مرتبہ نام سنا. حضرت عبداللہ بن عباس گھر میں پڑھنے جاتے تھے ایک اور صحابی کے, ان کا اسم گرامی ہے حضرت ابی بن کعب. ان کے گھر پہ جاتے. حضرت عبداللہ بن عباس کیا کرتے پتہ آپ کو, جب ان کے گھر پہ جاتے تو دروازے کو دستک نہیں دیتے, بلکہ باہر کھڑے رہ جاتے, انتظار کرتے, جتنی دیر ٹھہرنا ٹھہرتے. حضرت عبداللہ بن عباس بھی صحابی, حضرت ابی بن کعب بھی صحابی. فرق اتنا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس شاگرد ہیں اور حضرت ابی بن کعب استاد ہیں. یہ فرق ہے, دونوں صحابی. بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس تو نبی کا خاندان ہے, کزن ہے جناب. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابی بن کعب کے گھر پہ جب پڑھنے جاتے تو دروازے کو دستک نہیں دیتے, باہر انتظار کرتے. جب خود حضرت عبداللہ بن عباس آتے پھر آپ پڑھتے کہ آپ مجھے سکھائیں قرآن. اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا, آپ نبی کے کزن ہیں, چچا زاد بھائی ہیں. آپ میرے پاس آتے اور باہر کھڑے رہتے, مجھے شرم آتی ہے. آپ کم از کم مجھے اطلاع تو دے دیں, میں آ گیا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں, کیسے میں اطلاع دے دوں. اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے جو کلمات کہے, روح المعانی کے اندر وہ الفاظ سنیے گا. العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عالم اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں. فرمایا یہ ادب تو میں نے نبی کے دربار سے سیکھا ہے. آپ اس قوم کے عالم اور میرے استاد ہیں, میں آپ کے دروازے کو کیسے دستک دو. تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ وہ عالم, 2 شرطیں, سنی صحیح العقیدہ, گڑبڑ نہ ہو, رافضی نہ ہو, خارجی نہ ہو, ناسبی نہ ہو, سنی صحیح العقیدہ ہو اور با عمل ہو. اس دربار کا اگر آپ ادب کریں گے تو یہ ادب جو نا رائے گا نہیں جائے گا, بلکہ رب اس کا اجر دے گا. اور آخری بات سن لیجئے, 10 میرا کمپلیٹ, پھر انشاءاللہ اگلی اتوار کو اگلی آیات پر درس ہوگا. علامہ سید محمود آلوسی جنہوں نے اس بات کو لکھا
जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि इनका मदार पुर अनवार बगदाद मुअल्ला में है। इन्होंने इस वाक़े को लिखा रूहुल मानी के अंदर। रूहुल मानी में जब इस वाक़े को लिखा, लिखने के बाद क्या कहते सुनिएगा। अब अपने बारे में कहते वो राइटर मुसन्निफ कहता है, वक़द रअयतु हाज़िहिल क़िस्सा, जब ये वाक़या मैंने पढ़ा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बावजूद इसके कि नबी के कज़न हैं, लेकिन अपने उस्ताद का इतना अदब कि दरवाजे को दस्तक तक नहीं दे रहे और जितनी भी देर हो जाए बाहर इंतजार करते रहे। फरमाया ये वाक़या मैंने कब सुना? अल्लामा सैयद महमूद आलूसी फरमाते हैं, सगीरन, मैं अभी छोटा था, मैं छोटा था जब मैंने इस वाक़े को पढ़ा और सुना। तो फिर क्या हुआ? फ़अमिलतु बिमुजबिहा मा मशाइख़ी, मैंने उसी वक्त इरादा कर लिया कि अब जब भी अपने शेख के पास पढ़ने जाऊंगा दरवाजे को दस्तक नहीं दूंगा, बस बाहर खड़ा रहकर इंतजार करता रहूंगा। ये अल्लामा सैयद महमूद आलूसी फरमाते हैं कि मैं इस पर अमल करता। अब कहते हैं उस वक्त से लेकर आज जब मैं तफसीर रूहुल मानी लिख चुका, आज तक मेरा यही अमल है। और फिर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कहते हैं जिस पर रब का करम है वही बाअदब होता है। वल्हम्दुलिल्लाहि तआला अला ज़ालिका, मैं अपने मशाइख अपने असातिज़ा का जो अदब करता हूं इस पर मैं रब का शुक्र अदा करता। ये अल्लामा सैयद महमूद आलूसी अलैहि रहमत रहमान फरमा रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो